वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ही नाज़रीन, हमें हमेशा बीइंग मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ पहले दिन से बताई गई, सिखाई गई हमारे माँ बाप ने, हमारे मदरसों ने, हमारे टीचर्स ने, कि जिस चीज़ का आगाज़ अल्लाह के नाम से लेकर होता है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे रहमत भी फरमाते हैं, उस काम में बरकत भी फरमाते हैं और उसमें कामयाबो कामरान भी करते हैं। मैंने ये पूरा बात बताने का मकसद ये था कि कल आज सुबह जब फजर की नमाज के बाद ये फैसला हुआ कि हमने एक ऑपरेशन करना है और सीसा पलाई दीवार की तरह ये ऑपरेशन करना है, और ये ऑपरेशन उस दुश्मन के खिलाफ करना है जिसका हमारे साथ जो डिफरेंस है वो ये है कि हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं और वो हिंदू हैं और वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। इस सूरत हाल में कल से लेकर आज तक ये इन 12 घंटों में क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, इसकी एक झलक आपके सामने पेश कर रहे हैं, जरा देखिएगा। आपने सुना, अब वही हिंदुस्तान जिसको बहुत गुमान था अपने ऊपर, जो शायद नहीं यकीनन पाकिस्तान को कमजोर समझ रहा था, उनको ये समझने की जरूरत थी कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझो, लेकिन हिंदुस्तान को ये गुमान था, ये गरूर था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पाकिस्तान को नाउज़ बिल्लाह नीस्तो नाबूद भी कर सकता हूं। लेकिन उसी पाकिस्तान ने, उसी पाकिस्तान की फौज ने, उसी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, उसी पाकिस्तान के नेवी ने और उसी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, उसी पाकिस्तान की इस 24 करोड़ अवाम ने हिंदुस्तान को ये बिल्कुल बता भी दिया, समझा भी दिया कि अगर आप पाकिस्तान के बारे में कभी ऐसा सोचेंगे तो आपके साथ जो हमने अभी किया है इससे 10 गुना ज्यादा होगा। मैं आज किसी से बात कर रहा था और उनको मैंने मजाकन ये बात की, मैंने कहा कि आप लोगों ने जो किया है दिल खुश हो गया। उन्होंने कहा अभी तो हम वार्म अप सिचुएशन पर थे। बताने का सिर्फ ये मकसद है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हम एक प्रोफेशनल फौज है, प्रोफेशनली इनकी तरबियत होती रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस सारे एक्शन में, इस सारे जो हमने आज प्लान किया और जिसको एग्जीक्यूट किया पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में, इसमें सबसे ज़्यादा हम पे रहमत और बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। कल हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा थे वो थे, और उनसे काफ़ी चीज़ों पे आर्गूमेंट हुआ, और उनमें सबसे ज़्यादा आर्गूमेंट ये था कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास इतनी स्पेस नहीं है कि आप इतनी देर बर्दाश्त कर सके, क्योंकि एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। उनके साथ क्या बात हुई इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है अमीर मुकाम साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान है। अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आज का दिन अमीर मुकाम साहब हम सब के लिए, आपके लिए, आप लोगों की हुकूमत है, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। हम लोग कामयाब कौम के तौर पे पूरी दुनिया के सामने आज आए हैं, और बदतरीन दुश्मन जो हमारा है हिंदुस्तान, आज उसको इस चीज का बहुत लाउड एंड क्लियर, जितनी पिछली जंगों थी उनकी कसर कोई 10-12 घंटों में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने निकाल ली। आपका क्या इसके ऊपर मौकफ है जी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी पूरी कौम और फौज पाकिस्तान सबको सुरखरू कर दिया, और वही काफी अरसे से जो चीज चल रही थी, एक ये बात कि हमारे फौज पाकिस्तान के बारे इंडिया की मीडिया है और वही लोग प्रोपेगेंडे पिला रहे थे, और साथ ये भी बार बार कह रहे थे कि फौज पाकिस्तान के पीछे न पाकिस्तानी कौम है न कश्मीरी कौम, और उनकी सलाहियतों के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। तो ये एक मौजज़ा है और एक विल और जज्बा कि उन्होंने, ये हमने कोई नहीं अपना टेस्ट नहीं किया कि हम इसी तरह है, और उन्होंने हमें मौका दिया और जबरदस्ती हमें मजबूर करा दिया। पहले एक झूठा इल्जाम लगाए और झूठे इल्जाम के बाद उन्होंने इस तरह अटैक किया और हमारे कई लोगों की शहादतें हुई। तो ये एक तारीख, हमारी अफवाज ने एक तारीख दोबारा रकम की। वो इंडिया फौज पाकिस्तान में कहूँगा, खासकर
ایئر فورس کا بہت بڑا رول رہا کہ اس طرح کسی کو ہم گمان میں نہیں تھا کہ اتنی چند سیکنڈوں میں ان کے 5 طیارے گرانا اور جس پر وہ فخر کرتے تھے پوری دنیا میں اس کو بھی گرانا تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس میں یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستانی افواجوں میں وہی صلاحیت موجود ہے. آپ کا ابھینندن کے بعد یہ واقعہ سامنے آیا کہ یہ صلاحیت ان میں پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی. تو اس حساب سے میں کہوں اور وہی میسج بھی انڈیا کو کھل کر مل گیا جو ان کا خیال تھا خاص کر کشمیر کے بارے جو ایلوسیز لوگ رہ رہے وہی میں خود 3-4 دن رہا وہی جو لوگوں کا جذبہ دیکھا ولولہ دیکھا اور پھر وہی جو ہمارے ٹروپس تھے ان کا جذبہ دیکھا تو وہی میسج بھی ان کو گیا کہ اس چیز پر دوسری رائے ہے نہیں. اور یا پاکستان کی پارلیمنٹ سے سینٹ سے نیشنل اسمبلی سے اور پوری پاکستانی قوم سے بھی وہ میسج گیا کہ ہمارے آپس کی اپنی باتیں آپس میں سیاستیں اپنے مگر جب ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے اور افواج پاکستان کی بات آتی ہے اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں. ہم سارے ایک پیج پر تھے اور رہیں گے اور یہ ثابت کر دیا. وہ ٹائم تو آیا ہی نہیں وہ ٹائم تو نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اس سے پہلے کہ آپ بھی اتنی طاقت ہے اور ہم بھی ہے. ورس ٹو ورس تو وہی ہونا کہ آپ کی طاقت جتنی بھی بڑی ہے آپ بھی اتنی طاقت ہے اور ہم بھی تو ہم تو آخری حد تک اپنی دفاع کے لیے جائیں گے. تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ جو بھی تھا اس میں بھی بہت زبردست جواب ملا. ہم پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لینا چاہیے اور افواج کو مبارکباد دینا چاہیے. ان کے مورال کو بلند کر لینا چاہیے. ہماری قوم کا یہ کام ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ فوج یہ دور نہیں کہ یہ پوری قوم نکلے گی اور وہی 47-48 اور اچھا اس میں ایک بالکل ٹھیک ہے امیر مقام صاحب اس میں 2-3 جی انکریجمنٹ کے لیے حوصلے کے لیے بالکل سے اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا ہم بات کریں. ایک تو آئی ایم شیور آف دیٹ کہ آج کے بعد سے ہندوستان کو انٹرنیشنل بارڈرز بھی یاد رہیں گے ہندوستان کو لائن آف کنٹرول بھی یاد رہے گی اور ایسے مس ایڈونچرزم پہ وہ نہیں جائیں گے. دوسرا ہندوستان نے ہمیں پریکٹیکلی دھکیلا اس جنگ کے اندر. ابھی نندن کے انسیڈنٹ کے بعد امیر مقام صاحب آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں کشمیر کے منسٹر ہیں آپ اور جی بی کے حضور مجھے ذرا سمجھائیں کیا واقعی یہ بھرم تھا یہ غرور تھا یہ مان تھا یہ ہندوستان کے اندر کہاں سے یہ چیز تھی کہ ہم پاکستان کے اندر آ جائیں گے پاکستان کے اندر آ کے یہ تماشا کریں گے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام 8 لاکھ فوج ہمیں یہاں سے واپس جانے دے گی اور پوری دنیا کے اندر ہم دندناتے پھریں گے. یہ کس گمان میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے بھی ویسے آپ ٹو بی ویری فرینک آپ سے وہی جو صحیح میں افضل کہ وہی بات کروں گا. پہلے ہمیں بھی مجھے ذاتی طور پر بھی اتنا یقین نہیں تھا مگر جب میں گیا اور جو ایلوسیز پر لوگ رہ رہے ہیں ان کے جذبے کو دیکھا اور نیلم ویلی اور جیلم ویلی اس کے جذبے کو دیکھا تو میں نے تو اسی ٹائم اپنے اسپیچز میں بھی کہا کہ انڈیا اگر ہماری افواج آگے جاتے تو وہی آکوپائڈ جموں کشمیر میں لوگ اس کو ہار پہنائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ آگے جائیں گے. اور خدا نہ کرے اس طرح ہو نہیں سکتا ہے مگر اگر ہو جائے کہ وہ ہمارے افواج کو کسی بارڈر کسی ایلوسی پر آگے دھکیل دے پیچھے دھکیل لے تو پوری یہ جو میں نے ان لوگوں کا جذبہ دیکھا تو پوری یہ جو قوم ہے یہ ایلوسی پر جو رہ رہے یہ پوری افواج پاکستان ہے. یہ پوری فوج ہے. ایک بندہ لڑے گا. جب ایک بندہ لڑے گا تو وہ کس طرح آئے گا اس کے لیے تو یہ مشکل ترین چیز ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اور یہ کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ پر کسی کی زوال. گورباچوف کو ہم یاد کرتے ہیں رشیا کو دیکھے کہاں سے کہاں تک تھی اور ان کے ایک زوال آ گئی. اسی طرح آپ انڈیا کے دیکھیں یہ ان کی ڈاؤن فال ہے کہ ان کی اتنی ذمہ دار رہتے ہوئے مودی کو اتنا فوراً 10 منٹ میں FIR درج کرنا اور اگلے روز اتنے بڑے بڑے اعلانات کرنا وہ بھی ہم سب کی اور پوری دنیا کی سمسیا سے بالا تر. پوری دنیا میں اپنا کیس وہ ثابت ہی نہیں کر سکا. جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کاکول میں کھل کر کہہ دیا کہ پوری دنیا سے جو بھی آنا چاہے آئے اس واقعے کی تحقیقات کرے شفاف کرے کہ ہماری کتنی انوالومنٹ ہے تو ہم نے تو اپنا کیس بنا دیا
پوری دنیا میں، اور وہ ٹوٹلی فیل ہو گئے. ان کے ساتھ کوئی دلیل آرگومنٹس کے بغیر ہم پریشان، تو وہی بھی انٹرنیشنلی بھی ان کے کیس اس طرح کمزور رہا، اور ان کے ذہن میں جو خیال تھا وہ بھی خام خیالی ثابت ہو گئی. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا برکت ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے. ان کی وہی خام خیالی بھی ختم ہو گئی. یہ ہمارے افواج پاکستان کے بارے کیا خیال ہے، ہمارے پاکستان کی قوم کے بارے کے کیا خیال ہے. ابھی مودی ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے ان کو ان پٹ دیا ہے، ان کے انٹیلیجنس والوں سے، دوسرے لوگ ہیں، مجھے کیا بتایا تھا، وہ چیز تو نکلی ہی نہیں. بالکل صحیح. اچھا امیر مقام صاحب، تھوڑا سا مجھے ایک چیز کے اندر بڑا میں تشویش میں تھا، میں نے کہا اس پہ ذرا ہم تھوڑی ایک اوپن ڈسکشن بھی کر لیں. آپ بالکل ریلیٹڈ کنسرن منسٹر ہیں سر. ہندوستان ایک بہت بڑی جمہوریت ہے، بہت بڑی سیکولر ملک ہے بقول ان کے جو وہ کہتے ہیں، اور وہاں پر 125 کروڑ لوگ رہتے ہیں. حضور اب مجھے یہ سمجھائیں کہ 125 کروڑ لوگ اگر ایک ہندتوا آر ایس ایس بیمار ذہنیت کے شخص کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنا رہے ہیں، تو اس جمہوریت کے اوپر، اس مائنڈ سیٹ کے اوپر، یا اس آئیڈیالوجی کے اوپر جو اس پورے ہندوستان کے اندر چل رہی ہے، جس کے رزلٹ میں وہ وزیر اعظم بن رہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اسی میں یہ تو ایک تفصیلی گفتگو ہے، لمبی چوڑی ہے. اس میں اگر ہم یہاں ریسٹرکٹ کریں، یہاں بھی رہے کہ اس کی وہی چیز جو پہلے ہو گیا، ہر ایک چیز کا آپ ایک ٹاپ تک پہنچے، پھر آپ کو نیچے آنا پڑتا ہے. ایک پہاڑ کی ٹاپ پر پہنچے، ان نے انڈیا کی وہی لوگوں نے اکانومی اخلاق جو بھی چیزیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زوال کی ایک وقت مقرر کی تھی، اور وہ یہی تھی. ابھی اس کی یہ جو آپ چیزیں سارے کہتے ہیں، ابھی ان کے عوام کے سامنے بھی وہ ننگا ہو گیا. وہی جو عوام میں جو سپورٹر ہے، جو ووٹر ہے، جنہوں لوگوں نے ساتھ دیا، تو ان کے سامنے بھی اس کے ساتھ کوئی جسٹیفیکیشن جواز رہی نہیں. اس کے سامنے بھی جو آپ سارے باتیں کہتے ہیں، سارے باتیں سامنے آ گئے کہ واقعی ہم نے غلطی کی تھی، اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اور یہ پوری طرح ناکام رہا. تو یہ اس کا بھی ہمارے کامیابی اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ مودی کا بھی بہت بڑا زوال ثابت ہوگا فیوچر میں. اگر اس نے انتخابات اور ان چیزوں میں جانا ہے تو آپ یہ نوٹ کرا دیں، اس کے لیے یہ ایک انسیڈنٹ کافی ہے کہ انہوں نے جس طرح میس کیلکولیٹ اور کر دیا، تو اس سے اس کی ڈاؤن فال آئے گی نہیں، بلکہ سٹارٹ ہو گئی اور بالکل صحیح. اچھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کرا دیا، ایک ٹویٹ کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑے کل سے لگے ہوئے تھے اینڈ آل دیٹ. تو سیز فائر بھی میرے خیال میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو ہمیشہ اتنا کو تگڑا ضرور ہونا چاہیے کہ جب آپ کا دشمن آپ سے بات کرے تو اس کو پتا ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. خیر سیز فائر ہو گیا، حضور والا کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگا؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، کیا آج کوئی ایسا فورم ہوگا آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے کہ کل کو ہندوستان کے اندر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے دہشت گردی کا، یا پاکستان میں جعفر ایکسپریس جیسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں بالکل پتا ہے کہ وہاں پر جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان بیٹھے اور کہے ہاں جی یہ ہے ثبوت اور یہ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ جناب ویسے میں تو دوسرے لوگ ذرا مختلف ایک فیلڈ کی بات کرتا ہوں ہمیشہ، اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس پر بات کرتا ہوں. میرا سیاست بھی اس طرح ہے. تو میں یہ باتیں وہ تو اگر میں کشمیر کا وزیر ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے اتنا ڈیٹیل وزٹ بھی کیا، سامنے ہمارے کشمیری بہن بھائی اور دریا کے آر پار بالکل ایک ساتھ. تو وہی 77 سال سے جو یونائٹڈ نیشن کا اپنا ریزولوشن ہے کہ ان لوگوں کو حق دیا جائے، تو آج تک نہیں دیا گیا، اور 2019 میں انہوں نے وہی حیثیت بھی ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور باہر سے لوگ رہا ہے. تو وہی تو اپنی جگہ کہ کون اس طرح بنے، اگر یونائٹڈ نیشن موجود ہے آلریڈی، اور ہمارا اور انڈیا کا کس بات پر جھگڑا ہے؟ اسی پر جھگڑا ہے کہ ان لوگوں کو حق دے دے، ان سے پوچھا جائے کہ اپنا حق استعمال کر کے وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، جو اس کی مرضی وہی کرو. تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی انہیں اپنے ریزولوشن بھی امپلیمنٹ نہیں کیے. اچھی بات ہے، ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ اگر فیوچر میں اس طرح کوئی بات ہو جائے اور بن جائے، اور آپس میں کوئی اس طرح انسیڈنٹ آ جائے. مگر میں آپ کو سب سے بڑا گارنٹر وہی کہتا ہوں کہ وہی ہماری اپنی صلاحیت ہے، اپنی طاقت. اگر ہماری افواج پاکستان میں وہی صلاحیت اور طاقت نہ ہو، ہمارے قوم میں وہی یونٹی اور جذبہ نہ ہو،
تو یہ معاہدے ہمیں نہیں رکوا سکتے. نہ کوئی آتا ہے کہ ہمارا مدد کرے گا. جو ہماری مدد ہوئی وہ اپنی کیپیبلٹی سے ہوئی, اپنی صلاحیت سے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس پر فوکس کر لینا چاہیے, اس کو مزید مضبوط کر لینا چاہیے. اگر ہم خود یہاں گھر سے مضبوط ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ملے گا تو ہر چیز ٹھیک ہوگا. وہ اس معاہدے کی واٹر ٹریٹی اور اس کی باتیں اگر ہم خود مضبوط ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کہ اعلان جنگ کے برابر ہے, تو کس طرح کرے گا. یہ عدالتوں اور کورٹوں میں اچھی بات ہے, ہم جا بھی رہے پہلے بھی کشن گنگا فلا میں واٹر اینڈ پاور میں 2005-6-7 میں اسی زمانے سے ہمارے کوئی مقدمات وہی ورلڈ بینک اور فلا کس کے ساتھ وہ اپنی جگہ, مگر اصل بات اپنی طاقت اور قوت ہے, اپنی یونٹی ہے, اور وہی ہے. بالکل صحیح. اچھا اس میں دو چیزیں ذرا, یہ آپ کی گارنٹی ہے. بالکل دو چیزیں اور. ایک تو ڈی جی ایم او کا بھی انٹرنیشنل نیوز بتا رہی ہے کہ 12 مئی کو دونوں ممالک کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں وہ آپس میں بات کریں گے. ایک اچھی بات ہے, دیکھیں گے کہ جی کوئی تماشا دوبارہ تو نہیں لگا. دوسرا, یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا پہلگام سے, آپ کا کیا اس کے اوپر ویو ہے؟ اور جو انڈین انلیگل آکوپائیڈ کشمیر کے اندر یہ جو ثانیہ ہوا تھا, اب اس کے اندر کیا اس پورے ایپیسوڈ کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے کہ پہلگام میں ہندوستان جہاں پر اپنے ثبوت پاکستان کے اگینسٹ جو کچھ بھی ہے, تاکہ پتا چلے دنیا کو کہ ایٹ لیسٹ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کا کیا کردار ہے یا نہیں ہے, یا پھر ہندوستان کا ریاستی کردار ہے یا نہیں ہے. نہیں مطلب ہے کہ ہم نے تو یہ جو آپ کہتے ہیں پہلگام والا واقعہ, اور ہم نے تو ڈے ون سے میں نے کہا کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے وہی کہا, کل میں اعلان بھی کر دیا, کھل کر افر بھی دے دی, وہ تو ایک اور بات اور ڈیبیٹ ہے. اگر اس کی انکوائری ہو جائے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری اگر شروع میں کوئی انکوائری افسر فار ایگزامپل وہ ایک سمپل سا, تو وہ کہیں گے کہ 10 منٹ میں آپ کس طرح ایک ملک پر الزام لگا سکتے ہیں اور ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں. اگر کوئی انکوائری آپ ہے کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں آپ نے کوئی دنیا کو ثبوت دکھا ہے نہ آپ کے ساتھ ہے, اور ویسے مفروضے پر آپ نے کہہ دیا, اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کا تو یہ خیال تھا کہ کوئی بہانہ بنا دے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بہانہ ٹھیک ہے, جہاں سے بھی ہوا ہے ہم پاکستان کے کھاتے میں ڈالیں گے. ان کے وجہ سے ایک شوق پیدا ہوا تھا کہ آئے پاکستان کے ساتھ آزماتے اور اس کو بحث بنائیں گے. لیکن کون کرتا, ہماری جہاں پر اس پریس میں ہمارے ساتھ کتنے شواہد نہیں ہوئے, دوسرے چیزیں ہمارے ساتھ اس کے یا کتنے لوگ جو کچھ سب کچھ سامنے ہمارے ساتھ, تو اتنے ہم تو کبھی اتنی ایکسٹریم تک گئے ہی نہیں, اور بہت سوچ سمجھ کر بات کی اور دلائل اور اس سے. تو انہوں نے اگر یہ کہا تو یہ اس لیے نہیں کہا, وہ تو ویسے ایک بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. تو کہتے ہیں اپنے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے, عوام کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے کوئی سیاسی عزائم جو بھی ان کہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹلی پاکستان پر بلیم کر دیے, اور پھر آگے یک طرفہ سب کچھ کر دیے. وہ تو اپنی جگہ ایک اپنی کہانی, ہم کہتے ہیں اسے تو ہمارا کیس مضبوط ہوتا. اگر کوئی یہ اسی تفتیش پر جاتے تو پھر تو جو کچھ انڈیا کا نقصان ہوا ہے اس کا بھی مودی ذمہ دار ہے, اور اس کی وہی ذمہ دار ہے. انڈیا کے نقصان کے بھی ذمہ دار ہے. کیا وہی جانی نقصان ہوا ہے, مالی نقصان ہوا ہے ان کے غلط الزام لگانے سے ہوا, یا پاکستان میں ہوا ہے اس کا بھی وہی ان پر بلیم آئے گا کہ یہ آپ کی غلط الزام لگانے سے ہوئے. تو ہمارا کیس تو اور بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لاسٹ مجھے بس بتائیے گا, ایک بڑا آج نواز شریف صاحب نے بڑا اس کے ایکنالج کیا کہ ایک تو یہ پوری سچویشن سے ختم ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے ایکنالج کیا آرمی چیف کو, پرائم منسٹر کو اور تمام کنسرن لوگوں کو. کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی دیر کر دی مہمان آتے آتے, دیر نہیں کر دی نواز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے, کیونکہ ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ لاہور میں بارڈرز پہ جس طرح آپ کشمیر میں پھر رہے تھے, وہ بھی بارڈرز میں گجرانوالہ, سیالکوٹ, his presence would have been felt all over پنجاب. نہیں اس طرح بات نہیں. ہم سارے جو اس کی ٹیم ہے, شہباز شریف صاحب ہے, ہم تو اس کے ادنا ورکر ہے, اور پوری ٹیم جو اس کی تھی وہ میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف کی میں کہتا ہوں, میں بھی نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. پوری جب ہم اس کا بھائی ایک جگہ ہو تو اس طرح وہ تو نواز شریف صاحب کا نمائندہ ہے. ہم کسی جگہ گھومتے پھرتے, اگر میں بھی کشمیر میں گیا تو میں بھی نواز شریف صاحب کی کنسنٹ اور ساری اس کی لیڈرشپ اور
رہنمائی شامل رہی اور اس میں بھی اس نے اپنا بھرپور کردار. یہ اور بات ہے کہ میڈیا کے لیے باہر نہیں ہے اور میڈیا پر بات نہیں کی مگر ان کا ان پٹ دیتا رہا. اور جب حالات بہت ٹینس ہو گئے, جنگی ہو گئے, تو وہ خود یہاں آ کر اور پیم ہاؤس میں بیٹھ بھی گیا. یہ بات ہے جو کرتے ہیں بہت غلط. اس کی اس میں باتیں سامنے آ جائیں گی. اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا, ٹھیک, اپنی بھرپور رہنمائی کی. ایسا جس طرح کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. امیر مقام صاحب, وفاقی وزیر کشمیر گلگت بلتستان, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا دوبارہ ایک دفعہ جو ہماری پاکستان کی فورسز ہیں, ان کے جو رہنما ہیں, جو ان کے ایکس جنرل آفیسرز ہیں, ان کے ساتھ بات کریں گے اور مزید کافی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ 12 گھنٹے میرے لیے, ہمارے سے پچھلی نسل کے لیے, ہم سے اگلی نسل کے لیے میرے خیال میں پوری زندگی یاد رہے گا کہ ہاں یہ 12 گھنٹے آئے تھے جس میں پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ ہم لوگ کتنے مضبوط ہیں, اور ہم اس لیے مضبوط ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میں ابھی بریک کے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کو اندر بہت ساری پازیٹیو وائبز آتی ہیں. جب انسان اپنی فیملی کے لیے خوش ہوتا ہے تو اور پازیٹیو وائبز آتی ہیں, اور جب انسان اپنے ملک کے لیے خوش ہوتا ہے تو وہ, اس کی فیملی, اس کے دوست, اس کے تمام لوگ, اس کے ارد گرد کا پورا ماحول پازیٹیو ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. آج پورا پاکستان, یہ 24 کروڑ عوام خوش ہے, اور اس کا جو صحرا ہے وہ پاکستان کی آرم فورسز کو جاتا ہے. لیکن اس میں سب سے جو ٹاپ آف دا ناچ ہے, جس کو ایک ہوتا ہے نا, جب آپ ملتے ہیں تو سب سے پہلے جس کو گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں یار تھینک یو ویری مچ, تو وہ ہے پاکستان ایئر فورس. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. اور میرے ساتھ ہیں میجر جنرل فروخ بصیر صاحب. تھینک یو ویری مچ سر, بوتھ آف یو, بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ساجد حبیب صاحب سر, تھینک یو ویری مچ. وائی ایم سیئنگ سو, بیکاز ابھی میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا, ایک دل سے خوشی ہے. سو وہ جو کہانی رفلز آف دا ورلڈ سے سٹارٹ ہوئی تھی, اور اس کے بعد S-40 کے ڈاؤن فال پہ آئی, اس کے بعد براموس میزائل کے سٹوریج کے ڈاؤن فال پہ آئی, جس کا جو انڈین ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کے ڈاؤن فال کے اوپر آئی, اس کا جو کریڈٹ ہے اس میں ایک میجر پورشن پاکستان ایئر فورس کا ہے. سر یور کامنٹس. سب سے پہلے تو تھینک یو اللہ میاں, الحمدللہ. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 2019 میں بھی جب انہوں نے مودی کے حکومت نے ایک حماقت کی تو اس وقت بھی اچھا, یہ اس میں جو بائی ڈیفالٹ ایسا ہے کیونکہ جو ان کا ڈاکٹرن ہے اس میں ان کا یہی طریقہ ہے کہ فالس فلیگ اور اپنی ایئر فورس سے اٹیک کرو, تو اس کو کاؤنٹر بھی پاکستان ایئر فورس نے کرنا ہے. اس دن بھی کیا تھا, ٹھیک, اور اس دفعہ بھی کیا. اس لیے پی ایف ایک طرح سے ایک ہراول دستے کے طور پہ اپنی آرم فورسز کے ساتھ اور اپنی پوری قوم کے آگے ایک ہراول دستے کے طور پہ. بالکل ٹھیک. It was absolutely amazing. میں کہتا ہوں کہ it's much more than what we did in 2019 جو ہم نے کیا تھا. اور اس میں ہماری جو ٹریننگ ہے, جو قیادت ہے, جو جذبہ ہے, جو اللہ کی رحمت ہے, یہ ساری چیزیں ملا کے آئی تھنک ایک فینٹاسٹک ٹی تھی. اور اس وقت فینٹاسٹک جاب بائی ایوری بڈی. بلکہ میں کہتا ہوں, میں نے جو پہلے دن یہ بات ہوئی تو ود ان 24 آورز اور 48 آورز ایک چینل پہ میں نے کہا جی ہمیں تو مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس نے ہمیں ایک قوم بنا دیا پھر سے. ہم تو اپنے پولیٹیکل اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے تھے. ٹرو. تو وہ جب اور پھر جب اکٹھے ہوتے ہیں, قوم کی بیکنگ ہوتی ہے, تو پھر ہی آپ کی آرم فورسز ہیں وہ لڑائی کر سکتی ہے. تو الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو ہیو بین پارٹ آف پاکستان ایئر فورس اینڈ ویل ڈن پاکستان ایئر فورس. بالکل. اچھا سر, مجھے ایک چیز بتائیے گا, میں جنرل صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک اور آپ سے سوال کر لوں. یہ چیلنج جو تھا, بیکاز آئی ایم شیور, کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی پیچھے کافی عرصے سے جتنے بھی پروگرام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو بالکل اس چیز کا پتا ہے کہ ہم سے 5 گنا بڑی ہے فورس. ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ جو ہے رائٹ فرام ڈے ون وہ اسٹریٹجی پہ کی جاتی ہے کہ آپ کا دشمن آپ سے 5 گنا بڑا ہے, آپ کے ایک جہاز کے اگینسٹ 5 جہاز ہوں گے. سر اس پورے سینیریو کے اندر پاکستان کا الحمدللہ ایک بھی جہاز ڈراپ ڈاؤن نہیں ہوا, کسی ایک ہمارے پائلٹ کو کوئی انجری, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں آئی. اس کو آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں؟ اس کو میں منصور صاحب میں یوں کہوں گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں اور خاص طور پہ پچھلے 6 برس میں, ایون 2019 کے بعد
जो एरियल बैटल है ये कंप्लीटली एक चेंज पैराडाइम है. It's more of a battle management and battle not in air just. आप एक चीज भूल गए, एयर एंड स्पेस. डोंट फॉरगेट द सैटेलाइट जो हमने इनका जो है जिसको हमने एक तरह से नकारा किया इनका मिलिट्री सैटेलाइट को. सो इट्स नाउ मोर ऑफ द बैटल मैनेजमेंट के आप एक पूरी जो एक आपकी पैकेज है उसको कैसे मैनेज करते हैं और एनिमी की पैकेजेस को कैसे आप अंधा और आप समझ लीजिए कि बहरा करते हैं एंड देन यू स्ट्राइक. एंड दिस इंडियंस कुड नेवर एक्सपेक्ट. आपको याद है वो मोदी साहब ने फरमाया था राफेल होता तो हम और करते. भाई राफेल तो आप ले आए, लेकिन आप भूल गए कि शायद उसके ऊपर कोई कोकोनट तोड़ने से, कोई नींबू छिड़कने से, कोई मिर्चें लगाने से और उससे आप कर लेंगे. वी वर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. जब हमारे पास BVR नहीं भी था, we used to prepare our tactics to counter the BVR with non-BVR weapons. True. So I think that's where they went wrong. We alhamdulillah have proved कि हम air space battle में we have outsmarted them very appropriately. alhamdulillah. बिल्कुल सही. जल फारूक साहब, सर पहले तो ओपनिंग कमेंट्स मैं जिस तरह भी पहले बता रहा था, वी आर वेरी हैप्पी. हम लोग बहुत खुश हैं, एज अ कॉम हम लोग बहुत खुश हैं. हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों ने जिस तरह आप लोगों की ट्रेनिंग हुई और आप लोगों ने जिस तरह डिलीवर किया. गुस्सा भी बड़ा आ रहा था क्योंकि 3-4 दिन गुजर गए थे, मैं सच कह रहा हूं आपको, और हम लोग इस चीज में थे कि यार अल्लाह खैर करे, पता चले पीछे नासी डर जाइए. लेकिन जिस तरह माशाल्लाह आवर आर्म फोर्सेस हैव रिस्पोंडेड बैक, सर हैट्स ऑफ टू यू ऑल. सर योर ओपनिंग कमेंट्स. सर आवाज जी सर आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है जी, बिल्कुल फरमाएं सर. आ रही. मैं कह रहा हूँ कि ये इसके लिए तो सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहिए तो जिसने हमें इतनी बड़ी और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसमें प्रोफेशनलिज्म जी और पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, उनके साथ बिल्कुल ब्लेस्ड है ना ये हमारी. और यकीनी तौर के ऊपर तमाम आर्म फोर्सेस इस मौका के ऊपर और कौम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने इतनी बिल्कुल सही. अच्छा सर जैन साहब मुझे जरा बताइएगा सर, आप जब ये सारी सिचुएशन राइप अप हुई और उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जहां पर हम पे जंग मुसल्लत की गई, हमने वी नेवर वांटेड टू गो इन दिस वॉर, हम पे एक चीज मुसल्लत की गई और उसके बाद जब एक प्रेशर भी था ऑब्वियसली, एक आपकी अपना एंटिटी का पूरी सिचुएशन होती है, आपकी अपनी ट्रेनिंग, आपकी अपनी आप हम लोगों का तो मकसद ही यहां पर यह था कि जी हिंदुस्तान बाकी सब कुछ हो जाए, हमसे तो मैच नहीं बर्दाश्त होता, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू था. सर जब ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई और हम लोगों को यह पता चला कि अब रिवर्ट बैक या रिस्पॉन्ड किए बगैर बात सेटल डाउन नहीं होने लगी, तो फिर क्या जहन में था, फिर क्या चीजें चल रही थी? जैन साहब, जैन साहब को आवाज आ रही है जी? जी जी बीच में मुझे काफी डिस्टर्ब तो क्या आ रही थी, लेकिन मुझे जो समझ आई वो ये कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जब सिचुएशन राइप हो गई तो उसके बाद हमारे का रिएक्शन था जी 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 पाकिस्तान तो ऑल अलोंग इस वॉर को, इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने, पुलवामा के इंसिडेंट से लेके आखिरी वक्त तक पाकिस्तान एस्केलेट ना हो. लेकिन जब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया, पाकिस्तान आर्मी ने या गवर्नमेंट ने ये फील किया कि अगर अभी भी रिस्पॉन्ड न किया, रिकंसिलिएटरी टोन है, इसको डेफिनेटली एक वीकनेस समझा जाएगा. पाकिस्तान आर्मी ने अपनी कैपेबिलिटीज को शो किया और भरपूर जवाब दिया. शुक्र है कि दोनों तरफ समझ आ गई, हमें तो पहले ही समझ थी, लेकिन इंडियन और डीएस्केलेशन के चल पड़े. खुदा न खाते इससे और आगे जाते तो पाकिस्तान प्लान का कर सकते.
बिल्कुल सही. अच्छा, साजिद हबीब साहब, सर अभी जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 8:15 8:30 के दरमियान का जब टाइम था, तो उस वक्त वायलेशन जो हैं, ऑल्दो सीज फायर हो गया हुआ है, लेकिन वायलेशंस ऑन आज़ाद कश्मीर और जो सियालकोट है वो बताई जा रही हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं हो रही हैं. सो सीज फायर बिल्कुल हो गया. मंडे 12 को DGMOs आपस में बात भी करेंगे, लेकिन ये जो थोड़ी सी ट्विकिंग की जा रही है, ये आपको लगता है दिस इज हाउ डू यू सी दिस? पहले ये देखते हैं हम. मैं समझता हूँ इट कुड बी द फ्रस्ट्रेशन ऑफ सम लोकल कमांडर्स जिनको मार वार पड़ी है, इंसल्ट हुई है. मैं तो अभी देख रहा था कि इंडिया में भी कई जगहों पे कुछ मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं मोदी के खिलाफ विद वेरी अब्यूसिव लैंग्वेज अबाउट हिम, और इट कुड बी दैट. बट आई थिंक इनको थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए कि हमारी तरफ से क्या इसके बारे में अपडेट दिया जाता है. उस वक्त तक देयर कुड बी न्यूज, देयर कुड बी जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग बाय सम, बट हमें ऑफिशियल वर्जन का इंतजार करना चाहिए. और मुझे यकीन है कि जिस तरह अभी हमने इनको 3 दिन कह के फिर बताया कि जब हम मारेंगे तो व्हेन वी रिटेलिएट, व्हेन वी देन द होल वर्ल्ड. जी बिल्कुल. तो मैंने कह रहा हूँ कि हम अगर कुछ हुआ तो आई एम श्योर वी आर गोइंग टू पाउंड देम वेरी हैवीली अगेन. बिल्कुल. तो ये इनकी गलतफहमी है कि लोकल आप छोटे मोटे कहीं मौका देख के कर लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा और इसको पाउंड किया जाएगा और हम इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे. बिल्कुल, क्योंकि वायलेशन तो सर जहां तक अभी तक हमें थोड़ी सी इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि यहाँ पर थोड़ी वायलेशन हो रही है. एंड आई एम श्योर जो आप अभी बात कह रही हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन भी है ना वहां पर. मैं देख रहा था हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो बेचारे पागल हुए फिर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे दोस्ती करा दी. डोनाल्ड ट्रंप को तो पता ही कुछ नहीं है. मैं उनको कहा साइयों को पता है सब कुछ जो हो रहा है. अच्छा सर, एक और चीज आपने अभी एक बात की कि हमाकत थी, पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को भेजना, पहले भी हमने एक देखा. लेकिन इसके अंदर 5 लोग हैं, लेकिन 3 लोग बड़े इस पूरे नोटोरियस ये जो सेटअप है उसके अंदर, एक नरेंद्र मोदी, जयशंकर और इनका जो NSA दल वो. सर तो आपको लगता नहीं कि हिंदुस्तान इस माइंडसेट में, इस RSS की ज़हनियत के अंदर फंस कर रह गया है? और मैं अभी पहले भी ये बात कर रहा था, इतनी बड़ी जमहूरियत और इन लोगों जैसों के ज़हनियत के अंदर फंस कर रह जाना, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. जी बिल्कुल मंजूर. आप देखें ना कि कुछ बरस पहले तक, या मोदी के आने से पहले तक, इंडिया कुछ हद तक क्लेम राइटली भी था कि जी दे आर अ सेकुलर कंट्री और दे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी. लेकिन इस मोदी के आने से न सिर्फ इनका इंटरनल फैब्रिक तबाह हुआ है, इट्स नो मोर अ सेकुलर कंट्री, जहां पे नस्लों से रहने वाले मुसलमान, वो भी नाम के मुसलमान, उनके जो बॉलीवुड के एक्टर्स अगर कहते हैं कि उनको मुसलमान का नाम होने की वजह से अब कोई उनको घर किराए पे नहीं देता, मुसलमानों की दुकानें जलाई जाती हैं, गाय के हुकूक हैं जबकि इंसानों के, मुसलमानों के हुकूक नहीं है. तो ये बहुत बड़ा सेटबैक ये ना सिर्फ इनका उस तरफ हुआ है, बल्कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये RSS की जो मेंटालिटी में ये ट्रैप होके इंडिया को ये जिल्लत जो अभी मिली है, ये भी इसी वजह से मिली है. तो उसने, मोदी ने ना सिर्फ इनको इंटरनली इसको हार्म किया है, और बल्कि अब उसने बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर हम थोड़ा सा इसका, आई एम श्योर सुबह से जब से सीज फायर हुई एनालिसिस हो रहे हैं, मैं तो उससे पहले भी कह रहा था कि इस एक हमाकत की वजह से इंडिया ने और भी कई लोगों को उनको जलील करवाया है. मैं वर्ड ये यूज करूंगा, उर्दू में अंग्रेजी में बोलने से पैसिफाई तो नहीं हो जाएगा. आप देखें कि बेचारे फ्रेंचीज मुफ्त में मारे गए, उनका राफेल था, उसके साथ क्या हो गया. फिर उसके बाद जो इनके एडवाइजर थे, राइट फ्रॉम अ डे आफ्टर पहलगाम, इजराइलीज वर देयर, और उन्होंने उस नाइट अटैक भी उन्हीं से प्लान करवाया था. दे वर मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग इट. उनको एक जूता पड़ा बमा हनूदो यहूद को, उसके बाद दे केम फॉर द ड्रोन. तो कोई 100 इजरायली मेड ड्रोन एंड बीइंग सुपरवाइज्ड एंड गाइडेड, दे आर लॉन्च्ड बाय द इजरायलीज. तो उनको भी जूता पड़ा. फिर आप ये देखें कि कल शाम तक अमेरिका का क्या स्टांस था. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. I'll be very candid as a पाकिस्तानी कि उनका, they were very much, उनका हाथ था इसके ऊपर कि हम इंडिया की हेजेमनी को, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया चाइना का सबसे बड़ा दोस्त है इस रीजन में, और इट्स अ वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना. तो देवर वांटिंग कि हमें थोड़ा पैसिफाई किया जाए, हमें इनसे, इंडिया से मार पड़वाई जाए.
تو ان کو بھی لگی ہے. کل رات تک وہ کہہ رہے تھے ہمارا کام نہیں شروع نہ کرا تھا, صبح صبح انہوں نے کام نہ شروع کر دیا. پھر جن کا وہ بیچارے رشیا والوں کو ویسے ہی ان کا جو سسٹم تھا S-400 وہ بھی ڈاؤن کرا دیا, اس کا بھی ہو گیا, اس کا بھی ڈاؤن کرا دیا. تو آئی تھنک, اور میں کچھ اور کنٹریز کے نام نہیں لوں گا جن کو ہمارے سی پیک کی تکلیف ہے, جن کو گوادر کی تکلیف ہے, اور بھلے وہ دوستوں کے روپ میں ہو جیسے بھی ہو, لیکن آئی تھنک ایوری ون گاٹ اے میسج اینڈ اللہ has been very kind کہ ہم نے all by ourselves, yes with friends like Turkey or friends like China, ہم نے ان ملٹیپل لوگوں کو اس طرح سے سبق سکھایا ہے کہ ہماری فورسز کی, ہماری پاکستان ایئر فورس کی خاص طور پہ دنیا بھر میں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکن میں ویری کلیئرلی سیئنگ کہ یہ پاکستان نے جو ریٹیلیٹ آج صبح کیا ہے اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. بالکل ایسی. اچھا یہ چیز ابھی آپ بتا رہی ہیں, میں ذرا جل صاحب کے پاس لے کے جاؤں. جل صاحب, فرانس اور رشیا میں وہ جو شعر ہے نا مصرع, اس کا مجھے ایک یاد ہے, بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. ہم نے بدنام کر دی ہے پاکستان کی ایئر فورس نے ان لوگوں کو پورے دنیا کے اندر. سر یہ جو یو ایس سے ایکسپیکٹیشن تھی, جو وائس پریزیڈنٹ یو ایس کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے, ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, یہ جو انوالومنٹ ہوئی ہے یہ واقعی اس بیس کے اوپر ہوئی ہے کیونکہ امریکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہندوستان کو اس طرح لترال ہوگی, مطلب اس طرح اس کو ریورٹ بیک کیا جائے گا. جب اس نے دیکھا ہے کہ یہ ریورٹ بیک پاکستان نے یوں کیا ہے تو اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ میں آ گیا ہوں اور میں آپ دونوں کی صلح صفائی کراتا ہوں. یس, کہ آپ نے جو بھی سوال پوچھا ہے اس کے ایک تو پہلے آپ نے کچھ ویپن سسٹم ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں ان کے بارے میں. جی ویپن سسٹم تو میٹر کرتے ہیں, ہاں جی, لیکن ویپن سسٹم جو ہے ان کی ٹریننگ کیا ہے, ان کے کٹس کیا ہے, اور فار دے آر موٹیویٹیڈ, یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو ایک تو ہمیں اس میں بڑا ایج ہے کہ ہماری اللہ کا فضل سے جو ہے وہ ایکسٹریملی موٹیویٹیڈ ہے, اسپیشلی وین اٹ کم ٹو انڈیا, تو کیا وجہ سے. تو ایک تو یہ ہے کہ بے شک وہ ویپن سسٹم جو ہے وہ بھی کوئی اتنے کمپیٹیبل نہیں رہے جو بھی ہمارے پاس ہیں, لیکن اس سے زیادہ یہ تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہیں, اور وہ ایک اپنی نیشنل پریسٹیج اور آنر کے لیے لڑے. سائڈ ہے ان کا ایک خوبصورت ہے, ایک جلدی قسم کا انہوں نے اپنی ہے جو اللہ کے فضل سے 5 سال میں دوسری جگہ سیٹل ہوگی. یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور ایک سپر پاور کا رول جو ہے, اور یہ تمام مسلمانوں کو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اگر کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ انٹرنیشنل موریلٹی ہے, it is the muscle that you can exert. جو لوگوں کے اوپینین تھے, کہا کہ 2 دن پہلے تک پیپل ور انڈیفرنٹ, لیکن جب پاکستان کا ایک ایسا ریسپونسبل انٹینٹ کے ساتھ گیا کہ اگر ادھر بھی بات نہیں رکتی تو دین وی کین گو ہیڈ آلسو, تب پریشانی ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے بہت ہی زیادہ ریجن میں پارٹنر تھے اس کو تو کم از کم بچا لیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب, میجر جنرل فروخ بشیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ایک بڑا ہی خوبصورت دن آج پاکستان کے لیے, اور میرے خیال میں اللہ کرے دوبارہ ہمارے کسی دشمن کو اتنی ہمت اور ایسی غلیظ سوچ نہ دے کہ وہ پاکستان کے اوپر ایسا مس ایڈونچرزم یا حملہ کرنے کا سوچے بھی. میں پروگرام کے اینڈ پہ صرف ایک بات کہوں گا جو میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں, اور یہ چیز ہر پاکستانی کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.